बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। मुतालिया पाकिस्तान के लेक्चर नंबर 2 के साथ जमात दहम के तलबा से मुखातब हूँ। चूँकि ये हमारा जो आप यूँ कह लें कि सेकंड सेशन है ऑनलाइन क्लासेस का, तो मैंने आपसे पहले भी ज़िक्र किया था कि कुछ चैप्टर जो मेरे हिसाब से मिसिंग थे, उनको मैंने दोबारा से रिवाइज़ करने के लिए आपके लिए ये थोड़ी सी मेहनत की है। और उसमें आपको कल भी ये बताया था कि हमारी जो है वो पूरी कोशिश है कि आपको कम से कम वो जो चीज़ें हैं जो कि रह गई थी, उन चीज़ों को जो है वो आपको एक इआदा कर दिया जाए, आपकी रिवीजन कर दी जाए। और फिर जो एक आप कह लें कि सिलेबस है, रिड्यूस सिलेबस, उसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में से उन सवालात का इंतखाब किया है रिवीजन के लिए जो कि रिड्यूस सिलेबस में मेंशन किए गए हैं। तो यकीनन आपके पास भी रिड्यूस सिलेबस वाली जो स्लिप्स हैं वो मौजूद हैं, तो आप उनको देख लीजिएगा। और इस तरह से दूसरा जो मैंने आपसे ज़िक्र किया था कल कि आपको जो है वो एक टेस्ट डेली असाइनमेंट जो है वो टेस्ट की दी जाएगी, तो आप उसको कोशिश करें कि एक आप यूँ कह लें कि लिमिटेड टाइम में उसको सॉल्व करें और फिर उसको उसकी स्नैप्स ले लें, उसकी तस्वीर बना लें और फिर मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप सेंड कर दें। इस तरह से आपकी जो डेली असाइनमेंट है उसका काम भी जो है वो होता रहेगा और साथ साथ आप यूज़ टू हो जाएंगे थोड़ा इन रिटन फॉर्म में अपने सिलेबस के साथ। तो इन चीज़ों का ध्यान दें। और दूसरी चीज़ ये है कि अपनी अटेंडेंस को जो है वो अश्योर करें। ख़ास तौर पर जो इंतज़ामिया है उसकी तरफ से ऑर्डर आया है जी कि फर्स्ट 15 मिनट में आप लोगों ने जो है वो अटेंडेंस लेनी होती है। तो कोशिश करें कि आप पहले 15 मिनट में जो है अपनी अटेंडेंस को यकीनी बनाएं। और इसी तरह से फिर दूसरी जो अटेंडेंस है आपकी जो असाइनमेंट है उस पे लेनी होती है, तो उसको भी आप यकीनी बनाएं। चूँकि बच्चों ये आप लोगों के लिए सारा कुछ इंतज़ाम किया जा रहा है, तो अगर आपकी इंटरेस्ट और दिलचस्पी इसमें ना होगी तो हमारा ये काम करने का जो है वो कोई फ़ायदा ही नहीं। तो इसका फ़ायदा ये नुकसान असल में तो आप ही को होना है कि आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे तो उतने ज़्यादा जो है वो आप कामयाबी की तरफ गामज़न हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो है वो आते हैं आज के मौजू की तरफ कि आज का हमारा मौजू है पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम की वजाहत। तो पाकिस्तान एमरजेंस एज आ न्यूक्लियर पावर कि पाकिस्तान बतौर एटमी ताकत के या सलाहियत के वो किस तरह से दुनिया के नक्शे पर आया। जैसा कि आपको मालूम है कि हनूद व यहूद की ये कोशिश नहीं है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरीके से जो है वो इस लेवल तक ले जाया जाए कि ये इसका वजूद ही ख़त्म हो जाए। और उसके लिए आप जानते हैं कि जब हमने तारीख़ पाकिस्तान का मुताला किया था और हमने देखा था कि जो हमारा मशरक़ी बाजू है जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, तो किस तरीके से जो बैनुल-अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट और जो हमारा अज़ली दुश्मन भारत है उसने किस तरीके से जो आप यूँ कह लें कि बंगाली नेशनलिज़म का नारा लगा के पाकिस्तान को इस आप यूँ कह लें कि नहज तक पहुंचा दिया कि बिलाखिर जो है वो बंगालियों में वो जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने पाकिस्तान से अलहदगी का ऐलान किया। और फिर सारा कुछ हमारे सामने है। और उसके बाद आने वाली जो मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स हैं बैनुल-अक़वामी लेवल पर या आप यूँ कह लें कि नेशनल लेवल पर, उनसे हमें उन किरदारों का पता चलता है, चाहे वो सियासी तौर पे हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, इस्टेब्लिशमेंट में हो, अवाम में हो, कि किस ने अपना क्या क्या किरदार अदा किया। और फिर उनका अंजाम भी हमसे भूला हुआ नहीं है, हमारे सामने ही है। लेकिन इसमें जो पाकिस्तान का आप यूँ कह लें कि बतौर एटमी ताकत जिसमें आज हम मौजूद हैं, आप और हम मौजूद हैं, तो कोहटा एटमी पावर प्लांट का आप यूँ कह लें कि इसका तो जो संग बुनियाद है वो तो ज़ाहरी तौर पर जो एटमी साइंसदान है
اس کا سہرا ان کے سر جاتا ہے، اور خاص طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان کی ٹیم کے سر، اور انہوں نے جس جان فشانی سے شب و روز اپنی محنت کر کے اور انتہائی مشکل اور نامساعد حالات میں جو ہے وہ پاکستان کو اس قابل بنایا کہ آج وہ دنیا کے سامنے جو ہے وہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک ایٹمی طاقت کے طور پر جو ہے وہ کھڑا ہے۔ اس حوالے سے میں نے جو ان کی خان صاحب کی جو بایوگرافی ہے وہ میں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے ان سے جب یہ کوشچن کیا گیا، میرے خیال میں ملک زاہد کی بک ہے اس میں ہے کہ ان سے جب کوشچن کیا گیا کہ آپ کو یہ کیسے خیال آیا، تو انہوں نے اپنا ایک واقعہ بیان کیا اس بک میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ یہ بڑا آپ یوں کہہ لیں کہ جذباتی سا ان کا یہ جواب تھا کہ میں نے جب 71 میں بنگلہ دیش میں اپنی افواج کی ہزیمت یا آپ یوں کہہ لیں کہ ان کی جب ناکامی دیکھی، خاص طور پر وہ جو ایک طرح سے بھارتی جو جنرل تھا اس کے سامنے ہماری افواج نے جو ہتھیار ڈالے تھے، تو اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں ایک آپ یوں کہہ لیں کہ لہر سی اٹھی، اور میں نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، میں اپنے ملک کی یا اپنے ملک کے عوام کی جو کہ بالکل بے قصور ہیں، ان کے لیے کیا کام کروں کہ کل کو آنے والی نسلوں کو اس قسم کی ہزیمت یا شکست یا جو بھی اس کو نام دیں اس کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور پھر وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا جو ہے وہ کانٹیکٹ مختلف آپ یوں کہہ لیں کہ لیول پہ ہوتا ہے، اور آخرکار ان کو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی جو آپ یوں کہہ لیں کہ اسٹیٹ کی جو ادارے ہیں ان تک اپروچ کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک بنیاد رکھتے ہیں، اور اس بنیاد کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ 1971 میں ذوالفقار علی بھٹو نے جب اقتدار سنبھالا تو انہوں نے کہا کہ ایٹمی سائنس ہماری ترقی اور دفاع کے لیے ضروری ہے، مگر ہم ایٹمی توانائی کی خواہش جنگ یا تباہی کے لیے نہیں بلکہ اپنی بہتری اور ترقی کے لیے رکھتے ہیں۔ 1992 میں کراچی میں پاکستان کا پہلا ایٹمی بجلی گھر قائم کیا گیا، مگر یہ ملکی ضروریات کو پورا نہیں کر رہا تھا۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی صنعتوں کی ترقی کے لیے مزید ایٹمی توانائی کا حصول بہت ضروری تھا۔ تو اسی طرح سے بھارت نے جب 1974 میں راجستھان کے صحرا میں اپنا پہلا ایٹمی دھماکہ کیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کیا ہوا کہ جنوبی ایشیا میں طاقت کا توازن جو ہے وہ بگڑ گیا، یعنی کہ بھارت جو ہے وہ ایٹمی دھماکہ کر کے ایک طرح سے علاقے کا تھانے دار بننے کے چکر میں تھا، چنانچہ پاکستان نے بھی ایٹمی صلاحیت بننے کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے فرانس سے ایٹمی ری پروسیسنگ پلانٹ کے حصول کی خواہش کی۔ 1976 میں دونوں ممالک میں پلانٹ کی خریداری کا معاہدہ طے پا گیا۔ پلانٹ کی کل قیمت 40 کروڑ ڈالر میں سے 10 کروڑ ڈالر کی رقم پہلی قسط کے طور پر ادا کر دی گئی، لیکن بھارت، روس، امریکہ اور دوسری ایٹمی طاقتوں کو یہ بات پسند نہ آئی، چنانچہ انہوں نے فرانس پر دباؤ ڈالا کہ وہ پاکستان کو یہ پلانٹ مہیا نہ کرے۔ مجبوراً فرانس نے معاہدے کے باوجود پلانٹ کی فراہمی روک دی۔ بعد ازاں جنرل محمد ضیاء الحق کے دور حکومت میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی نگرانی میں پاکستان کا جوہری پروگرام جاری رہا۔ 1984 میں انہوں نے اعلان کیا کہ پاکستان نے یورینیم کو افزودہ کرنے کی تکنیک میں مہارت حاصل کر لی ہے۔ اس اعلان کے ہوتے ہی پاکستان دشمن عناصر نے پاکستان کے جوہری پروگرام کے خلاف پراپیگنڈا مہم تیز تر کر دی۔ الزام لگایا گیا کہ پاکستان امریکی F-16 اور فرانسیسی میراج طیارے کے ذریعے ایٹمی ہتھیار استعمال کر سکتا ہے جو بھارت کے بڑے شہروں تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ 1989 میں ڈاکٹر قدیر خان نے دعویٰ کیا کہ پاکستان نے ایٹمی ری ایکٹر بنانے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ بھارت اور پاکستان نے اپنے جوہری پروگرام کو ایک دوسرے سے خفیہ رکھا تھا، مگر بھارت نے 1974 میں دھماکہ کر کے دنیا کو بتا دیا کہ وہ ایک ایٹمی قوت ہے۔ امریکہ نے اس کے اس رویے سے نظریں چرا لی تھیں، مگر جب پاکستان نے اس میدان میں قدم رکھا تو اسے پریسلر ترامیم کی پابندیوں میں جکڑ دیا گیا کہ کسی بھی طرح کا جو فوجی سازو سامان ہے وہ
یا F-16 یا اس طرح کی کوئی بھی چیزیں جو ہے وہ پاکستان کو نہیں دی جا سکتی۔ 1998 میں بھارت میں بھارتی جنتا پارٹی BJP برسر اقتدار آئی، اب بھی تقریباً وہی ہے۔ تو اس نے بھارت کی برتری کا سکہ جمانے کے لیے 11 مئی 1998 کو پوکھران راجستھان میں 5 ایٹمی دھماکے کر کے خطے میں اپنی ایٹمی برتری قائم کرنے کی کوشش کی۔ امریکی صدر بل کلنٹن نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف کو بھارتی جارحیت کا جواب دینے سے منع کر دیا اور دھمکی دی کہ اگر پاکستان نے جوابی دھماکے کیے تو اس کی اقتصادی امداد بند کر دی جائے گی، مگر وزیر اعظم نے امریکی صدر بل کلنٹن کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ عالمی دباؤ کے باوجود پاکستان کی حکومت نے اپنے عوام کے مطالبہ پر اخلاقی جرأت اور قومی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے 28 مئی 1998 کو بلوچستان کے مقام چاغی میں جو چاغی کے پہاڑ ہیں ان میں بھارت کے 5 دھماکوں کے مقابلے میں 7 دھماکے کیے۔ ان دھماکوں کے ساتھ ہی پاکستان دنیا کا 7واں اور عالم اسلام کا پہلا ایٹمی ملک بن گیا۔ جو ہی چاغی کے پہاڑوں میں اللہ اکبر کا نعرہ گونجا، پاکستانی قوم کا سر فخر سے بلند ہو گیا اور دشمن کا غرور خاک میں مل گیا۔ 28 مئی کو یوم تکبیر کا نام دیا گیا۔ قوم ہر سال یہ دن پورے وقار اور جوش و خروش کے ساتھ مناتی ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تو ایک آپ یوں کہہ لیں کہ سلیبس میں جو دیے گئے آپ کو میٹیریل ہے وہ ہے، لیکن آپ ہرگز یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی کام اتنا آسان تھا۔ آپ تمام لوگ جو ہے وہ KRL سے بلانگ کرتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں، اگر نہیں تو اپنے والدین جو کہ اس اتنے اہمیت کے حامل ادارے میں کام کر رہے ہیں تو ان سے کبھی کبھار پوچھ لیا کریں کہ کس طریقے سے شروعاتی دنوں میں جو ہے وہ انہوں نے کام کیا اور کتنی لگن کے ساتھ، کتنے جوش کے ساتھ اور کتنے جذبے کے ساتھ پوری قوم نے ان کا ساتھ دیا۔ اور اسی جوش اور جذبے کو بنیاد بنا کے یہاں پہ ایک معمولی ٹیکنیشین سے لے کے معمولی ڈرائیور سے لے کے جو ٹاپ ہماری سائنٹسٹ لیڈرشپ تھی، انہوں نے ایک ٹیم ورک کے طور پر کام کیا اور پاکستان کو ناقابل تسخیر بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت کو اس کے بعد یہ مطلب ہے کہ ہمت نہیں ہوئی، حالانکہ وہ چھوٹی موٹی وہ اب بھی روزانہ کی سطح پہ وہ شرارتیں کرتا رہتا ہے بارڈر پہ، یا جس طرح سے لاسٹ ایئر فروری میں جو ہے وہ اس نے کوشش کی تھی آزاد کشمیر کے علاقے میں، اسی طرح سے اور بھی اس کے، لیکن ابھی اس کو انویڈ کرنے کا یا آپ یوں کہہ لیں کہ باقاعدہ جو جنگ ہے اس کا حوصلہ نہیں پڑ رہا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ پاکستان کے پاس جو ایٹمی صلاحیت ہے وہ اس سے کئی درجے بہتر ہے، اور اگر وہ اس طرح کی کوئی حماقت کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کو ایک کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ نقصان ہوگا۔ تو بہرحال آپ لوگ اپنے والدین کے لیے بھی دعا کریں جو کہ ایک ایسے اتنے اہم اسٹریٹجک جو ادارہ ہے اس میں کام کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہرحال ہم سب کو من حیث القوم ایز اے پاکستانی قوم اس بات پہ فخر ہے کہ پاکستان اسلامی دنیا کی پہلی اور دنیا کی 7ویں جو ہے وہ ایٹامک پاور ہے، اور اس میں دن بدن اس کو اپ گریڈ کرنے کا عمل جو ہے وہ جاری ہے ساری ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ کو ساتھ ساتھ اسائنمنٹ بھی بھیجی جا رہی ہے، آپ ان میں بھی جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی جو اسائنمنٹ ہے ان کو آپ، میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ اسی پورے کورس میں سے مختلف چیپٹرز میں سے دی جاتی ہے، آپ کی بک میں سے ہی کویسچن ہوتے ہیں، کوئی ایسا کویسچن نہیں ہے جو کہ بک سے باہر ہو یا جس کا آنسر آپ کو ڈھونڈنے میں مشکل ہو۔ صرف آپ کی ریویژن کے پیش نظر کہ آپ تھوڑا سا ان ٹچ رہیں اپنے سلیبس کے ساتھ، تو یہ کام آپ کو دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو آپ ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ آپ SMS سروس کے ذریعے سے یا وائس میسیجز کے ذریعے سے
مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ میں آپ کو ان سوالات کے جواب دینے کی پوری سی کوشش کروں گا۔ تھینک یو ویری مچ جی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔